तहरीक लब्बैक कराची अपनी सियासी सरगर्मियों के हवाले से क्या सरगर्मियां अख्तियार कर रही है? सबसे बड़ा कराची में अगर जालिम कहा जाए वो के इलेक्ट्रिक को ही कहा जाए। ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप तशद्दुद की सियासत में मुलव्विस हैं। क्या आपने कभी देखा कि हमने कभी तशद्दुद किया हो? मगर मुफ्ती साहब, एहतजाज में रोडें सड़कें ब्लॉक कर देना, मदरसे के नौजवानों के हाथ में डंडे होना जमहूरी रवायत के अमीन कहलाएंगे? इसके अलावा आपका कोई हल हो? यही हल है। क्या वजह है इस सियासी फोरम पे आपकी नुमाइंदगी उस तरीके से नजर नहीं आती? मेरे हलके में 20,000 वोट दिए गए, जो तारीख में कभी ऐसी धांधली नहीं हुई। पाकिस्तान के दीगर ऐवानों में भी आपकी कोई खास नुमाइंदगी नजर नहीं आती। यहाँ पर अभी जो मौजूदा हुकूमत है, क्या वो अपने बलबूते पे आई है? आजकल जो नुमाइंदगी दे रहे हैं वो बेचारे नाराज हैं हमसे, अब क्या करें हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। सियासत वो शोबा है कि जिसके अंदर हर नया दिन एक नई बात लेके आता है, हर नया सूरज एक नया नशोब फरास लेके आता है। और जब बात हो कराची की सियासत की, तो यहाँ पे वो नाम भी सामने आते हैं कि जो लोगों के कानों को भले भी लगते हैं और बुरे भी लगते हैं। एक दौर ऐसा था कि कराची के अंदर एक आवाज़ पे पूरा शहर बंद हो जाया करता था। फिर लोगों ने वो वक्त भी देखा कि कराची के अंदर सड़कों पे ट्रैफिक रवा दवा हुआ करता था और ना तो कोई हड़ताल थी, ना ही कोई एहतजाज था। मगर गुज़िश्ता चंद सालों से एक तब्दीली ये देखने में आई है कि कराची में एक मजहबी जमात अपने धरनों से ये साबित करती है कि कराची पे उनकी गिरफ्त है और कराची की नब्ज़ पे उनका हाथ है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक कराची के अमीर मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी साहब। आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बताएं, ठीक हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका आज तशरीफ़ लाने का हमारी इस पॉडकास्ट में। मुफ्ती साहब, ये बताइए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बिलखुसूस तहरीक लब्बैक कराची अपनी सियासी सरगर्मियों के हवाले से क्या सरगर्मियाँ अख्तियार कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तंजीमी सरगर्मियाँ तो जारी हैं। वो तो साल 12 महीने तो हमारा सिलसिला चल रहा होता है। अब के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़ालिमाना अंदाज़ के इलेक्ट्रिक का, और इस वक़्त सबसे बड़ा कराची में अगर ज़ालिम कहा जाए वो के इलेक्ट्रिक को ही कहा जाएगा। और जब बारिशें होती हैं तो फिर कातिल भी के इलेक्ट्रिक है, उसकी वजह से अमवात भी होती हैं। और के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है, नज़म है, वो बिल्कुल मफलूज हो चुका है। यानी आवाम के ऊपर एक दहशत के तौर पर रखा गया है इनको, क्योंकि जब बिल बंदा देखता है तो दहशत से कम नहीं है, वो लरस जाता है कि ये क्या हो गया, ये कौन सा बिल कैसे आ गया। और जब बंदा सोचता है कि यार रात को मैं सोऊंगा तो बिजली होगी या नहीं होगी, सुबह कैसे जाऊंगा, बच्चे कैसे उठेंगे, खाना कैसे पकेगा, इस तरीके से आप देखें, फैक्ट्रीज देखें, कारखाने देखें और कारोबार ज़िंदगी देखें, आप सब मफलूज है। यानी ऐसा लगता है कि हम 1965 में चले गए। मगर मेरे ख्याल में 1965 में भी कदरे बिजली इस तरह की ये हालत नहीं थी। यानी वो इब्तिदाई मराइल थे ना, जब हम पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हर चीज़ नई नई थी, नई चीज़ें मिल रही थी आहिस्ता आहिस्ता तरह की। अब भी हम वही माहौल में है कि हम दोबारा लालटेन लगाएं या कोई सोलर लगाएं या क्या लगाएं, कौन क्या इस्तेमाल करे। और कराची बिलखुसूस, जहाँ छोटी-छोटी गलियाँ हों, तंग घर हों, लोगों के जहाँ हवा के आने-जाने का भी निज़ाम नहीं हो, और इतनी गर्मी, अभी 40-45 सेंटीग्रेड गर्मी तक कराची का भी इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो ये निज़ाम बड़ा मफ़लूज है, इसके ख़िलाफ़ हम बाकायदगी से एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो अनकरीब आप देखेंगे। और आपकी मीडिया से, आप लोगों से भी ताउन के हम ख्वास्तगार हैं कि आप भी हमारे इस कराची की कौम के साथ हमारी आवाज़ बनेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से आवाज़ उठाती है और पूरे मुल्क की आवाज़ बन जाती है। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे नाक़दीन ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप तशद्दुद की सियासत में मुलव्विस हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए तलहा भाई,
آپ بھی ماشاءاللہ ایک صحافی ہیں، صحافت سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے کبھی تشدد کیا ہو، ہم نے کبھی اسلحہ اٹھایا ہو، ہم نے کبھی کسی کو مارا ہو، ہم نے کبھی مارنے کی کوئی ہدایت دی ہو کہ آپ مارے توڑے پوڑے اور یہ معاملہ کریں؟ باقی رہ گئی بات احتجاج، یہ وہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ مگر مفتی صاحب احتجاج میں روڈیں سڑکیں بلاک کر دینا، مدرسے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہونا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری روایت اور جمہوری روایت کے امین کہلائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان میں جو روڈ بند ہونا یا سڑکوں کا بند ہونا، ٹریفک کا بند ہونا، اور مدارس کے طلباء ہمارے ایسے نہیں ہیں، ایسے ہمارے مدارس کے طلباء الحمدللہ وہ آرام سے اپنے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر، قوم ہے ہمارے ساتھ، پاکستانی قوم، عام عوام ہمارے ساتھ ہے، اور وہ عام عوام اس بات پر ہمارے ساتھ ہے کہ ناموس رسالت، ختم نبوت، دین اسلام کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور پھر یہ والی بات کہ روڈ اگر 5 منٹ 10 منٹ روڈ پیارے حبیب علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے اگر بند ہو گیا، میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کرے، جس کو اگر ہم تکلیف شمار کریں، تکلیف تو تکلیف ہی نہیں ہے نا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ناموس پر حفاظت کے لیے اگر ہم 5 منٹ باہر کھڑے رہ گئے اور کوئی اگر اس کا روٹ چینج ہو گیا، دوسری طرف سے چلا گیا، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو قربانیاں، جنہوں نے اپنی جانیں دی، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اسلاف نے جو اپنے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، ان قربانیوں کے بدلے میں تھوڑا سا اگر ٹریفک بند ہو گیا، میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں۔ اور ہمارے الحمدللہ تربیت یافتہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کہیں کوئی مریض ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ خود جا کے در کو کھولتے ہیں اور ایمبولینس کو راستہ دیتے ہیں اور اس کو وہاں تک اپنے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ مفتی صاحب فلسطین کے حوالے سے بہت ساری مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، مگر ان کا احتجاج پرتشدد نہیں ہوتا۔ کہا یہ جاتا ہے آپ کے ناقدین کی طرف سے کہ ابھی کچھ دکانوں پہ جو بورڈ سے غیر ملکی کمپنیز کے، ان کو اتروانے میں آپ نے خاص کردار ادا کیا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا مبینہ طور پہ، کیا اس بات میں بھی کوئی سچائی ہے یا محض الزامات ہے؟ دیکھیں طلحہ بھائی، بات تو یہ ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ ایک بورڈ ہٹ گیا، کتنا ظلم ہو رہا ہے ایک فلسطین میں، ہم کہ بچے چیخ رہے ہیں، مائیں بہنوں کی ان کی چیخیں دیکھیں، وہاں ظلم دیکھیں، ملبے تلے لوگوں کی لاشیں دیکھ لیں، وہاں جس طریقے سے وہ جانور ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور ان کے بعد کھانا نہیں ہے، ان کے بعد پینا نہیں ہے۔ اس صدی کا سب سے بڑا ظلم وہ غزہ پہ ہو رہا ہے۔ اس صدی میں اتنا بڑا ظلم آج کبھی تک نہیں ہوا جو اسرائیل نے غزہ میں اس ظلم کو برقرار رکھا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی اپنے غم و غصے کا کسی طریقے سے اظہار کرتا ہے تو میرے خیال میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کو دوش نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کے اس فعل کو یوں نہیں لینا چاہیے کہ ایک بورڈ گر گیا بس وہ ہم یوں کہیں کہ یار وہاں کتنا ظلم ہوا، اس ظلم کے پاداش میں اور ان کے مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اگر اظہار کیا تو یہ بالکل بنتا ہے کہ اتنا بھی اظہار نہ کر سکے، یہ وہ اب پر اسرائیل تو نہیں پہنچ سکتے، یہاں پر وہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے اگر انہوں نے کچھ فعل کیا، کوئی عمل کیا کہ جس سے اسرائیل کو براہ راست فائدہ پہنچے، یہودیوں کو براہ راست فائدہ پہنچے، اور انہی کی ٹیکسوں سے، انہی کے یہی پیسوں سے، انہی کی آمدنی سے وہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں، میرے خیال میں یہ سوال بنتا نہیں ہے ایک کہ ہم اس پر سوال اٹھائیں اور اس کا کوئی طریقہ کار اختیار کریں۔ مفتی صاحب تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک کراچی کے جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر ایک بڑی تعداد ہم لوگوں کی دیکھتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ سیاسی فورم پہ، سیاسی ایوانوں کے اندر آپ کی نمائندگی اس طریقے سے نظر نہیں آتی؟ کیا لوگوں کے اندر ووٹ کی طاقت اور ووٹ کی موجودگی کے احساس کو ابھی تک آپ زندہ اور اجاگر نہیں کر پائے؟ دیکھیے طلحہ بھائی، بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قوم ہے، قوم جڑی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے قوم، وہ قوم یعنی ایسے قوم نہیں ہے جس کو ہم نے ووٹ کے نام پہ بلوایا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کے لیے جب اپنی جان دے سکتے ہیں، ووٹ تو بالکل ثانوی حیثیت ہے، یعنی ثانوی حیثیت ایک ووٹ کی ہے، تو وہ تو بالکل ووٹ تو کیا، اس سے آگے کی چیز نہیں، مگر یہ کہ ہماری قوم بتائیں کہ یہاں پر ابھی جو موجودہ حکومت ہے کیا وہ اپنے بلبوتے پہ آئی ہے؟
کیا یہ جو حکومت موجود ہے، نون لیگ ہو، یہ آپ کے ایم کیو ایم کو یہاں زبردستی جہاں 4,000 ووٹ لیے تھے 20,000 زیادہ ڈال دیے، میرے حلقے میں 20,000 ووٹ دیے گئے، جو تاریخ میں کبھی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی۔ دھاندلی وہ یہ ہے کہ اس کا ووٹ ادھر ڈال دیا، اس کا ووٹ ادھر ڈال دیا، یہ تو یوں دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں پین دے دیا، اپنی مرضی سے بنائے اپنا رزلٹ، اپنے آئندہ کے مستقبل کو بھی بنا لیں کہ آپ کو لاکھوں ووٹ مل گئے، آپ کو اتنے ووٹ مل گئے، تاکہ آگے کے لیے بھی آپ روشن چہرہ نظر آئیں، اور ابھی بھی آپ آئیں ہمارے ساتھ۔ تو جو ہاتھ ملائے ہوتے ہیں اور جن کو لانا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں، باقی تو پاکستان میں اب ووٹنگ کا نظام تو بالکل مفلوج ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ مفتی صاحب، آپ خود رکن سندھ اسمبلی رہے ہیں پچھلے ٹینیور میں، اور 5 سال بطور رکن سندھ اسمبلی آپ اپنی نمائندگی اپنی آواز کی صورت میں بلند کرتے رہے ہیں۔ آپ نے اس 5 سال کے عرصے کے اندر ایسی کون سی قانون سازی اور ایسی کون سی لوگوں کی بھلائی کی بات کی کہ جس سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچا؟ جی الحمدللہ، میں ایک تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی میں منتخب ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 76 سال گزر گئے، اس سندھ اسمبلی میں باقاعدگی سے کوئی مسجد نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں بھی ہو، ایک مصلی ہے نہیں ہے۔ پہلے ہی تو دھچکا ہمیں یہ لگا کہ یہ ملک پاکستان جو اسلام دین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، اور یہ اسمبلی تو اس سے بھی پہلے کی ہے، سندھ اسمبلی پاکستان آزاد ہونے سے بھی پہلے کی ہے، یہاں پر اب تک کسی نے مسجد تک نہیں بنائی۔ مطلب یہ میں ایک سوچ دے رہا ہوں کہ کیا وہاں مسلمان نہیں جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ میں نے آواز بلند کی، آپ نے جیسے بات کی نا کہ کیا کام ہوا، میں نے آواز بلند کی، الحمدللہ وہاں پر مسجد بنانے کے حوالے سے کام شروع ہوا، اور کہ مگر جو وہاں پر لوگ ہیں نا، میں کیا کہوں آپ کو، جو شراب پیتے ہوں، ان کو نماز سے کیا تعلق؟ آپ نے غالباً کسی اپنے رکن سندھ اسمبلی کولیگ پہ کچھ اعتراض بھی اٹھایا تھا۔ جی، نماز کے حوالے سے، نماز کا یہ تھا کہ نماز کے دوران، اب جیسے ہماری آپ کی گفتگو جاری ہے، اجلاس کی کاروائی ہوتی تھی، اب اجلاس کی کاروائی کے دوران ہماری نماز کا وقت نکل جاتا، نماز کا وقت نکلتا، تو میں نے کئی مرتبہ احتجاج کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز کے وقت ہم نماز کا وقفہ کریں، ہم اس کو سندھ کے ہم نمائندے ہیں، ہم جب اس عمل کو یہاں سے ان قوم کو کر کے بتائیں گے کہ دیکھیں نماز کے وقت ہم وقفہ کر رہے ہیں، تو نماز کے وقت نماز جائیں پڑھیں اور وقفہ کریں، تو یہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن بطور صحافی میں نے سندھ اسمبلی کے کئی اجلاس کور کیے ہیں، اور میں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے کئی معزز رکن سندھ اسمبلی کو نماز پڑھتے دیکھ چکا ہوں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور بلکہ میں آپ کو مزید عرض کروں کہ سندھ اسمبلی سے برابر متصل ایک مسجد بھی ہے، جس کا مسجد نہیں ہے، راستہ بالکل سندھ سیکٹر وہ مسجد نہیں ہے، یہی تو بات ہے، وہ مصلی ہے، مصلی کہتے ہیں جس میں 1-2 نمازیں ہوتی ہو، پوری نمازیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں جمعہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہاں عیدین کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، مسجد نہیں ہے، وہ مصلی ہے۔ اور آپ کے یہی والے سوال مجھے جو ہے نا، جب میں نے چاہا کہ سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ سندھ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا، اجلاس کے دوران نماز کی جب باری ہو، یعنی نماز کا وقت ہو، تو پہلے آذان دی جائے، 15 منٹ نماز کے لیے وقفہ ہو، پھر ہم جائیں نماز پڑھیں اور واپس آئیں۔ تو مجھے یہ کہا گیا، جیسے آپ نے کہا نا کہ یار جس کو نماز پڑھنی ہے، ہم نے روکا تھوڑا ہی، وہ جائیں نماز پڑھیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی، بالکل پڑھتے ہیں کچھ، یہ نہیں کہ سب نہیں پڑھتے ہیں، وہ جا کے نماز پڑھ کے آتے بھی تھے، جیسے ہم بھی پڑھ کے نماز پڑھ کے واپس آتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہم نماز کے لیے جاتے، وہ اجلاس کی کاروائی تو ہمیں نہیں ملتی تھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس میں ہمیں کیا بولنا تھا، ہمیں کیا نمائندگی کرنی تھی اپنی جماعت کی، وہ بات تو رہ جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک عمل یہاں سے سندھ اسمبلی سے شروع ہو کہ ہم نماز کا وقفہ کر لیں، اور پھر پورے پاکستان بھر میں یہ عمل شروع ہو کہ جب بھی نماز کے لیے اذان ہو تو آدھا گھنٹہ ہم نماز کے لیے وقفہ دے دیں، سب اپنے شٹر کاروبار بند کر کے پہلے جائیں نماز پڑھیں واپس آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کاروبار میں کمی نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، آسانی سے سکون سے بندہ نماز پڑھ کے آئے گا۔ تو بہرحال یہ کام نہیں ہو رہا تھا، پھر الحمدللہ میں نے وہاں یہ احتجاج کیا، اور پھر یہ مسئلہ کمیٹی میں پہنچا کہ اس کو ڈالنا ہے، کمیٹی سے آگے نہیں بڑھا رہے تھے، وہ مکیش چاولہ جو تھا وہ نہیں آگے بڑھا رہا تھا،
تو اس پر ہمارے وہ سے تکرار ہوئے، اور تکرار کے دوران پھر وہ شرجیل میمن بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی ان کی طرف سے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ نماز کی بات کرتے، وہ ہم سے لڑنے جھگڑنے گئے۔ آغا صراط دورانی ان کو چاہیے تھا کہ نماز کی بات کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمارا اتنی سی بات ہے کہ ہم سائن کر دیں گے، ہم اوکے کر دیں گے اور یہ قانون بن جائے گا۔ ہاں، آج کہاں ہے آغا صراط دورانی؟ نہیں ہے نا۔ یہی میں ان کی بات ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سیڑھیں اور یہ نشستیں، یہ معاملات ہمیشہ نہیں رہنے کی ہے۔ اگر اس وقت آپ کوئی نیک کام کریں گے تو اس کا، ابھی میں بھی نہیں ہوں اسمبلی میں، دیکھیں میں بھی اس وقت اسمبلی میں نہیں ہوں، مگر وہ عمل میں نے ڈال دیا ہے۔ اب بھی وہاں وقفہ نماز کا ہو رہا ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی بیچ میں نے خبروں میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا تو وہاں وقفہ دیا گیا۔ اب روز وقفہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو ابھی مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، کیونکہ اب اسمبلی میں نہیں ہوں، مگر میں جب تھا یہ کہ ہم نے عمل پاس کیا اور اسپیکر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اوکے بھائی، آج کے بعد نماز کے لیے ہم جائیں گے، مگر آپ کو پتہ ہے طلحہ بھائی، جس دن میں نہیں ہوتا تھا یہ نماز کا وقفہ ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی جیسے بچے نہیں ہوتے ہیں نماز کے لیے لے کے جائیں تو ٹھیک ہے، اور جب استاجی نہیں ہو اور والد نہ ہو نماز کے لے کے جانے والا تو وہ چھٹی مارے، تو اس طرح چھٹی بھی مارتے تھے۔ اس پر بھی میں نے احتجاج کیا، میں نے کہا جب میں نہیں ہوتا ہوں آپ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو بولا آپ بڑے دیندار ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی بڑے دیندار بن جائیں، اس میں دینداری کی کیا بات ہے، آپ کو نیکی کی راہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اور بھی ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے ابھی آپ کو اسپیکر کے سر کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس قرارداد پاس کرا کے سندھ اسمبلی سے الحمدللہ اس تحریر کو اس فقیر نے وہاں پر تحریر کروایا ہے، اس حدیث پاک کو وہاں پر، اور یہ بھی ہم نے وہاں سے قانون سازی کروائی کہ جہاں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی وسلم جہاں بھی آئے، جب بھی لکھا جائے، تو سرکاری غیر سرکاری اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، جہاں بھی پیارے حبیب علیہ السلام کا اسم گرامی آئے تو ساتھ میں خاتم النبیین بھی لکھا جائے، اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے کہ لکھنے والا لکھے تو صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد خاتم النبیین بھی لکھے۔ الحمدللہ وہ قرارداد بھی میں نے پیش کی، وہاں سے پاس ہوئے، اور پھر یہ آگے اسمبلیوں سے بھی وہ قرارداد پاس ہوئے۔ مفتی صاحب 24 کے الیکشن میں آپ لوگوں کی کیمپین کو ہوا اور مزید تقویت دینے کے لیے جب علامہ سعد حسین رضوی صاحب کراچی تشریف لائے تو آپ کے حوالے سے یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے بعض سیاسی جماعت کے کارکنوں کو زد و کوب کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور ان کے رہنما کی طرف سے آپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ صورتحال سچویشن کیا تھی؟ حقائق کیا تھا؟ دیکھیے طلحہ بھائی، وہ 2024 کا جو جنرل الیکشن نہیں تھا، ضمنی ایک الیکشن تھا، ضمنی الیکشن وہ تھا، شاید 2023 کا تھا، تو لانڈی میں ہے، وہاں پر الیکشن ہوتا الحمدللہ وہ تحریک لبیک پاکستان نے وہ سیٹ نکال لی تھی۔ تو جب ان کو مخالفین کو یہ اس بات کا احساس ہوا کہ سیٹ تو جا رہی ہے، پھر وہ ان کو جو اچھیت کنڈے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہے، وہ پریشانی ان کو لائق ہو گئی، اور پھر چیزوں کو تشدد کی طرف لے کے گئے۔ ان کی طرف سے جی، ان کی طرف سے وہ وہاں پر وہ دھاندلی کر رہے تھے۔ میں بذات خود وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو وہاں سے پھر ان لوگوں نے فائرنگ کی اور تشدد شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا؟ نہیں، ہماری جانب سے کوئی ایسا فیل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جس گاڑی میں تھا اس گاڑی کو میں پر گولیاں لگی ہیں جس میں تھا۔ پھر اس کے بعد پھر ہم اپنے دوبارہ آفس میں گئے، اور اس کے بعد پھر ہمارے کارکنان نے بھی کچھ مزاحمت کی ان سے۔ اچھا، یہ جو سچویشن آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئی اور اس طرح کے سیاسی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست کا رنگ پنجاب کی سیاست سے مختلف ہے، یا یہی رنگ ڈھنگ آپ کو پنجاب کی سیاست میں بھی نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو سیاست سب چاروں طرف ایک ہی ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے سب کو برابر کی حیثیت دی ہے۔ ہم اس کو بالکل جداگانہ نہیں جانتے ہیں، ہم سب کو ایک طرح کا جانتے ہیں، ایک ہی طرح کا مانتے ہیں، اور یہی ہمارا مذہب، یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ ہم نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کی بات کی ہے، اس میں رنگ، نسل، قومیت سے بالا تر ہو کر بات ہے۔ ہمارا نظریہ
اسلام پاکستان عوام ہے. اب عوام کراچی کی ہو، حیدرآباد کی ہو، سکھر کی ہو، ملتان کی ہو، راولپنڈی کی ہو، بلوچستان کی ہو، یا خیبر پختونخوا یا پاکستان بھر میں کہیں کی بھی عوام ہو، ہماری سیاست، ہمارا رنگ ڈھنگ طریقہ سلیقہ ان کے ساتھ ایک ہی طرح کا رہتا ہے. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ کراچی کا الگ ہے، وہاں کا الگ ہے، ادھر کا الگ ہے، وہ وہیں کے ہوتے ہیں نا. ہم تو پاکستان بھر کی جماعت ہے. جو جہاں کا ہوتا ہے وہیں کا سوچتا ہے. جو صرف کراچی تک ہے تو کراچی کا سوچے گا، جو حیدرآباد تک ہے حیدرآباد کا سوچ رکھے گا. ہم تو پورے پاکستان کی جماعت ہے، تو پھر ہم نے تو بالکل وہ پاکستان والا ہی سوچ رکھنا ہے. مفتی صاحب، آپ نے ابھی دعویٰ کیا کہ آپ پاکستان بھر کی جماعت ہیں. پاکستان بھر کی جماعت ہونے کے باوجود پاکستان کے دیگر ایوانوں میں بھی آپ کی کوئی خاص نمائندگی نظر نہیں آتی، چاہے صوبہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، قومی اسمبلی ہو یا دیگر سیاسی ایوان ہو. آپ کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے. آج کل جو نمائندگی دے رہے ہیں وہ بیچارے ناراض ہیں ہم سے. اب کیا کریں ہم؟ جو نمائندگی دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ چلو یہ آپ کی ہے تو یہ آپ کا وہ ہے. اب وہ معاملات کرتے ہیں تو مسئلہ ہے. باقی ووٹ کے لحاظ سے اور قوم کے لحاظ سے جو معاملات ہونے چاہیے، جو الیکشن ہونے چاہیے، اس الیکشن کے لحاظ سے آپ کو سیٹیں کہاں نظر آتی ہیں؟ یا کوئی یہ جو ابھی حکومتیں بنی ہیں وہ کیا اس نہج پر بنی ہیں؟ اب آپ بتا رہے کہ مجھے نون لیگ لنگڑی لنگڑی، اب یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے سیٹ ووٹوں پہ سے آئے زبردستی ان کو لے کے آیا گیا ہے؟ تو جو زبردستی لے کے آ رہے ہیں، لے کے اتار رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں تو میرے خیال میں یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ آپ کی سیٹیں کتنی ہیں دوسرے کی. چلے ہمیں تو بالکل ہی نہیں دیا گیا، ہمیں تو بالکل ہی نہیں آنے دیا گیا، کسی صورت میں نہیں آنے دیا گیا. تو بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جس کو کچھ دیے تو اس پہ بھی وہ بول رہے کہ نہیں ہمیں، ہماری اتنی نہیں تھی، ہماری اتنی تھی، ہماری اتنی تھی. تو بہرحال کسی کو بھی اس کا حق نہیں دیا گیا جو ہمارا حق تھا. ہمیں بالکل، آپ خود سوچیں اس بات کو کہ ہر بندہ اس بات کا قائل ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس عوامی قوت ہے. تو بھائی جتنی عوامی قوت آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، وہ عوامی قوت کیا ووٹوں کی صورت میں نہیں ہے؟ موجود ہے. بس یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو پھر ظلم ہے. مفتی صاحب، جو دھرنے آپ نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور حکومت میں دیے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی اس حوالے سے بیکنگ تھی کسی کی. کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ کس وقت؟ 2000 مسلم لیگ نون کے پچھلے دور حکومت میں جب مسلم لیگ نون سے آپ لوگوں کا اختلاف ہوا ناموس رسالت کے موضوع پہ، اور آپ نے جو دھرنے دینے کا فیض آباد انٹریکشن پہ آغاز کیا، تو کہا جاتا ہے کہ ان دھرنوں کے پیچھے بھی آپ کے ساتھ کوئی خفیہ ہاتھ موجود تھا. اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، اس بات میں اگر صداقت ہوتی تو قوم یا میڈیا یا کہیں سے لوگوں کے سامنے بات آتی. ہم نے تو کوئی ایسی بات اپنے سے من گھڑت بات تو نہیں کی نا. ہم نے ختم نبوت پر حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسمبلی میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں سے ختم نبوت کے پیراگراف کو حذف کیا گیا نہیں کیا گیا؟ اس شک کو ہٹایا گیا نہیں کیا گیا؟ اور پھر اس کے متبادل آپ مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کو واپس لیا گیا نہیں لیا گیا؟ یعنی جب تک تحریک لبیک پاکستان نے مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے فیض آباد میں آپ نے دھرنا نہیں دیا تھا، اس سے پہلے کیا عمل ہوا اس پر؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو ہمارا ایمانی ایک جذبہ تھا جو ہم آئے، اور پھر آنے کے بعد اچھا کسی سے کوئی معاہدہ ہو تو پھر اس کو لاشیں دی جاتی ہیں. 8 لاشیں ہم نے فیض آباد سے اٹھائی ہیں، 18,000 شیل برسائے گئے، سینکڑوں ہمارے لوگ زخمی ہوئے. یہ کیسا معاہدہ ہے یار جس میں اتنی لاشیں دی گئی ہو؟ ہاں، جس میں اتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہو. اور مقصد کیا ہے؟ یعنی ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی حاصل ہوئی. باقی کیا ہے کہ پاکستانی یعنی ایوان کے لحاظ سے اور کسی لحاظ سے آپ بتائیں کیا مطلب ہمیں ملا ہوگا جس سے آپ موازنہ کریں کہ یہ اس بنا پر تھا یا اس بنا پر تھا؟ جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی اور تحریک انصاف کی حکومت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف رہا، آپ نے ان کے خلاف بھی دھرنوں کا آغاز کیا، مگر کچھ لوگوں کی مداخلت سے اور آپ کے اکابرین نے اس کو جب ٹیک اوور کیا تو وہ معاملہ دب گیا. بلکہ یہاں تک تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اپنا آئندہ جو انتخاب ہے آپ کے ساتھ الائنس میں لڑیں گے. یہ دوستی زیادہ دیر کیوں نہ چل سکی اور اس معاملے کو آپ بالکل ہی بھول گئے؟ دیکھیں، ہماری دوستی کسی سے نہیں ہے، نہ ہماری دشمنی کسی سے ہے. ہم اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت، ناموس، اسلام، دین کے لیے آتے ہیں.
اس میں اگر کوئی مخالف بنتا ہے تب بنتا ہے جب وہ مخالف سمت میں جاتا ہے، یعنی اسلام کے مخالف جاتا ہے، دین کے مخالف جاتا ہے، اور اگر وہ اس مخالفت میں نہ ہوں، اس طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، ختم نبوت، اسلام، اس کی بات کرے تو وہ ہمارا دوست ہے۔ مگر ہماری دوستی کیا عمران خان سے کیسے کہاں سے جوڑ دیا گیا؟ کب ہم نے ان کو کیسا رکھا؟ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر میں نے ان کو ذلیل اعظم کہا ہے، جس وقت وہ وزیر اعظم تھے ہم نے ان کو ذلیل اعظم کا لقب دیا ہے۔ تو ایسے اس سے تو ہماری کبھی دوستی نہ ہوئی ہے، کبھی اس طرح کے کوئی سسٹم ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کی ہم کوئی جواب دے کے ہماری دوستی ہوئی تھی پھر ختم ہو گئی یا وغیرہ ہو گیا۔ وہ تو مجبور ہو گئے، وہ قوم نے اپنے قائد علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ کو، جو ان لوگوں نے ناجائز کے قید و بند میں رکھا تھا اور ظلم کیا گیا، اور مسجد رحمت اللہ عالمین میں جس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، پاکستانیوں کو شہید کیا، خون کی ندیاں انہوں نے بہا دیے اور پورا مسجد خون سے بھر گیا تھا، اس غم و غصے کی نتیجے میں جب پاکستانی قوم باہر نکلی اور نکلنے کے بعد ان کے قابو میں نہیں رہی، کوئی سسٹم ہی نہیں رہا، ان کے ہاتھوں سے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، تو ان لوگوں نے بہت سارے جن کا آپ نے نام لیا ان کو سب کو انہوں نے انگیج کیا، ان کو بلوا کر معاملے کو ٹھنڈا کروایا اور پھر چیزیں ختم ہو گئی، اور ہمارے پھر قائد باہر بھی آئے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئے۔ باقی ایسے کوئی اس طرح کا نہ کوئی ہماری بات ہوئی، نہ کوئی مذاکرات ہوئے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی کسی جگہ پہ رپورٹ موجود ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعری ذوق اور علامہ اقبال کے جو ان کی ریسرچ تھی اس حوالے سے اپنے شعری مجموعے کا اکثر اظہار کرتے تھے، اپنی علمی قابلیت سے لوگوں کے دلوں میں ایک بڑی مقام اور اہمیت کے حامل تھے، مگر ساتھ ساتھ لوگ ان کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بعض دفعہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا دلیل ہمارے دین میں نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک الزام ہے، آپ مجھے بتائیں کسی گالی والے سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں؟ گالی تو گالی ہوتی ہے نا، کسی کو گالی دے اس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے جنازہ دیکھا؟ کروڑوں کا جنازہ تھا، بلا مبالغہ، کروڑ بولنا آسان ہے مگر کروڑوں کا جنازہ تھا، آنکھوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کتنا بڑا جنازہ۔ یار گالی والے سے لوگ اتنی محبت رکھتے ہیں؟ صرف الزام ہے، الزام کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں آپ جاہو جلال میں بھی آتے تھے، ہاں، پیارے حبیب علیہ السلام کی عزت، ناموس، ختم نبوت، اسلام کے لیے آپ بالکل جلال میں آتے تھے، اور آپ کا جلال ہی تھا کہ جو قوم کو انہوں نے اتنی بڑی بیداری دی ہے۔ عشق رسول کی بات آپ بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن عشق رسول کے پلیٹ فارم پہ ہمیں یہ جداگانہ حیثیت کیوں نظر آتی ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ عشق رسول کے نام لیوا سارے سربراہان، سارے لیڈران، سارے قائدین ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ایک مشترکہ جدوجہد کریں ناموس رسالت کے حوالے سے، یا اپنی ہی جدوجہد انفرادی طور پہ جاری رکھیں کے قائل ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت اہل سنت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس میں تمام کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، کسی بھی جماعت کو اس آنے سے ہم نے نہیں روکا۔ یہ تو مذہبی جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے تو سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے نظریے پہ، آئے ہمارے جو ہم پیغام دیتے ہیں کہ اسلام پاکستان عوام، اس معاملے میں کوئی بھی آئے ہم ان کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ اور اب جو 2024 کے الیکشن کی بات میں آپ کو بتاؤں، جنرل الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے باقی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ہم اہل سنت کی سیاسی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، ان کو ہم نے موقع بھی دیا، سنی تحریک کو ہم نے موقع بھی دیا، ہمارے پلیٹ فارم سے وہ لڑے بھی ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم آج آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان میں آئیں، ضم ہوں، اور اس تحریک لبیک پاکستان کا دست و بازو بنے، قوت بنے، مزید قوت کو بڑھائیں۔ بس یہ ہے کہ پھر کچھ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں، اگرچہ نظریے ہو سکتے ہیں ہم سے متفق ہوں، تب بھی ان کے اپنے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو متفق نہیں ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، جو متفق ہیں ان کے لیے تو ہمارے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب، علامہ سعد حسین رضوی صاحب جب سے اپنی قید سے باہر آئے ہیں، ان کا جو ایک جالحانہ اور
ایک جارحانہ رویہ تھا اس میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، اور عمومی طور پہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ مزاحمت میں کمی نظر آئی ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ جی دیکھیں، علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے جو 6 ماہ قید و بند کی صعوبتیں آپ نے برداشت کی ہے، آپ اپنی مرضی سے باہر نہیں آئے، نہ ہی کسی کے اشارے سے واپس آئے ہیں۔ قوم نے اپنی محبت میں، اپنے جان نثاری کے ساتھ، اپنے جذبوں کے ساتھ، اپنی قربانی کے ساتھ روڈوں پر آ کر انہوں نے احتجاج کر کے آپ کو باہر نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے کمپرومائز کر کے آئے تو پھر بات بنے، جیسے ابھی عمران ہے، عمران کے لیے تو بھی ہزاروں احتجاج ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ باہر آتے تو آپ یہ گمان کر لیں، جو الحمدللہ اسلام کی پاور سے، دین کی پاور سے، دین کی محبت کرنے والوں کی محبت سے وہ آئے ہیں، تو اس کے لیے اس طرح کا گمان نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ کی جارحیت، آپ ابھی بھی بیانات آپ سن رہے ہیں، شاید آپ اگر آپ ان کو، آپ ہمارے قائد کو اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، مجھے اب بتائیں کہ فلسطین کے لیے ہم اس کے بعد فیض آباد گئے ہیں۔ فیض آباد ہم کیا، آپ کے جب آپ رہا ہوئے ہیں اس کے بعد ابھی 1 سال پہلے ہم گئے ہیں، فیض آباد گئے ہیں، فیض آباد پہ ہم نے دھرنا دیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم روز دھرنے دے دیں اور وجہ اور بلا وجہ دھرنے دیں، مقصد اور بے مقصد دھرنے دیں۔ جب کوئی ایشو ایسا ہو جو بات سے حل ہی نہ ہو، سمجھانے سے حل ہی نہ ہو، مجبوری کی تحت میں احتجاج ہوتا ہے۔ مجبوری، جب بات نہ سنی جائے تب احتجاج ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، قوم کی بھی تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، احتجاج کریں تو بولے یہ روڈوں پہ ہے، اور نہ کریں تو بولے یہ گھروں میں ہے۔ تو قوم ہے نا، سوال تو پھر سوال ہے، وہ بنتا ہی ہے، جو بھی کرے جیسا بھی کرے۔ مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ضرور نہیں ہم دھرنا دیں تو ہماری چیزیں آپ سمجھے کہ ہم پرتشدد تھے یا فلان تھے والا تھے، اور اگر نہ دے تو آپ کہیں کہ ہم پرتشدد ہونے سے ویسے بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے پرتشدد نہیں ہونا، تو پھر ہمیں اس بات کی طرف کیوں اکسایا جاتا ہے کہ نہیں آپ پہلے یوں تھے اب دوبارہ آپ یوں بنے؟ نہیں، پہلے بھی ہم پرامن تھے اور اب بھی ہم پرامن ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ہم اپنے سیاست کو، اپنی چیزوں کو، رسول اللہ کی عزت، ناموس، ختم نبوت کو ہم کسی بھی لحاظ سے انتظامیہ کے سامنے، حکومت کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے ہم ان کو رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس پر بات چیت ہونے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ایسا آ جائے، بہت ہم دیکھیں کہ اب حکومت کی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، تو پھر ہم اس لحاظ سے جو طریقہ کار ہے ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا، وہ پھر ہم اختیار کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سیاسی جماعتیں چلتی ہیں جمہوریت پہ، اور جمہوریت کا پہیہ جاری رکھنے کے لیے آزادی رائے کی، آزادی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ آزادی آپ کو مکمل طور پہ موجود ہے؟ ہاں جی طلحہ بھائی، ماشاءاللہ آپ نے ہمارے دل کی بات کی ہے۔ اگر یہ اظہار آزادی، یہ اظہار رائے، یعنی جو آپ لوگوں کی جانب سے معذرت کے ساتھ ہمیں پورا موقع نہیں دیا جاتا، نہ ہی ہماری چیزوں کو مکمل دکھایا جاتا ہے، نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے فعل کو، قول کو، عمل کو، قومی خدمات کو دکھایا جاتا ہے۔ اب جو یہ آپ نے دیکھا سیلاب کا معاملہ ہوا، سیلاب میں پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی امداد تحریک لبیک پاکستان نے کیا، مگر آپ کے سوشل میڈیا نے بالکل بائیکاٹ رکھا ہوا تھا، نہیں دکھایا گیا، نہیں بتایا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آپ کے چینل سے سب کو دکھاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، ان کے ٹکرز بھی دکھاتے ہیں۔ ہمارے امیر محترم، ان کا روز پریس ریلیز جاری ہوتا ہے، روز پیغامات آتے ہیں، مگر وہ آپ کے چینل سے جاری نہیں ہوتے۔ کراچی کا میں ایک امیر ہوں، کراچی کو میں دیکھتا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، میرے پریس ریلیز روز جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے چینل سے یہ چیزیں نہیں چلتی۔ اور اگر ہم یہ بات کریں تو پھر بہت ساری چیزیں وہ ڈالی جاتی کہ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہاں سے بھی رکاوٹ ہے، وہاں سے بھی رکاوٹ ہے، انہوں نے بھی روکا ہے، انہوں نے، تو اظہار آزادی، اظہار رائے تو نہیں ہوا۔ آپ بھی مجبور ہیں، آپ بھی وینٹیلیٹر پہ میرے خیال میں، جب آپ کا اگر وینٹیلیٹر وہ ہٹا دیا گیا، آپ بھی مصنوعی سانس لے رہے ہو، تو پھر آپ کو بھی یعنی انتقال کرنا پڑے گا۔ انتقال سے مراد کہ جو عرفی جو انتقال ہے اصطلاحی کہ ایک مر جانا، وہ نہیں ہے، یہاں سے پھر کہیں آپ دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے، اور وہ والا جو لفظی معنوں میں لیا جائے نا، وہ والا معنی انتقال آپ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا پورا میڈیا وینٹیلیٹر پر ہو،
وہ اپنی آپ مرضی سے جو آپ کو حق بات بتانی چاہے وہ آپ نہ بتا سکے، وہ آپ نہیں کر سکے، آپ تو پھر ملک میں کہاں سے درستگی آئے گی؟ اب صرف ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تمام شعبہ جات کی بات کر رہے ہیں، تمام محکمہ جات کی بات کر رہے ہیں، تمام گوشے گوشے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ سچائی نہیں دکھاتے ہیں، نہ ہی دکھا سکتے ہیں۔ آپ اگر دکھا سکتے ہیں، میں تو پہلے آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کروں گا کہ آپ میرے انہی جملوں کو آپ اگر صحیح معنوں میں اچھی طریقے سے دکھا دیں اور بتا دیں تو پھر ماشاءاللہ، پھر سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی سیاسی جماعت اس وقت جد و جہد کے لیے جن عوامل کو اختیار کر رہی ہے ان سے لوگوں کا ملنا بھی شامل ہے، کیمپیننگ بھی شامل ہے، اور لوگوں کے ساتھ میل جول بھی شامل ہے۔ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں؟ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے آپ کی؟ ہاں، یہ آپ نے ٹھیک سوال کیا۔ ہمارے کارکنان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے محبین وہ خود آپس میں چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہم ملاتے ہیں، پیسے ملاتے ہیں، کرتے ہیں اور سسٹم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی بات ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیسے چل رہا ہے، وہ اللہ اور اس رسول کی مدد سے ہی چل رہا ہے۔ مفتی صاحب، سوشل میڈیا پہ جس کو آج ہم ایک بڑی قوت کہتے ہیں اور تمام دنیا تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، آپ کو اس میں ایک دہشت گرد عنصر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور اس سوشل میڈیا پہ آپ کو لو کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ایک مغربی سوچ، دین سے خائف لوگ، جو دین سے خائف ہوتے ہیں، جو دین سے ڈرتے ہیں، جو دین بیزار ہیں، وہ سوچ ہے۔ اب وہ سوچ جن کے ہاتھوں میں ہے، اب مثلاً آپ تک ہماری آواز نہیں جاتی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو وہی بات وجہ وہاں پر بھی ہے کہ وہاں سے بھی روکا گیا ہے، جیسے یہاں روکا گیا ہے، تو جو سسٹم اوپر سے ہے سوشل میڈیا کے لحاظ سے ہے، مطلب فیس بک ہے یا دوسری چیزیں ہیں، وہاں روکا گیا ہے، تو اسی انداز میں وہاں پہ بھی روک دیا گیا ہے۔ ایکچولی جس ابھی فورم کا آپ نے نام لیا، سوشل میڈیا فورم کا، اس کی طرف سے جب یہ پابندی آتی ہے تو اس کی وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ وائلنس، تشدد کی کچھ ویڈیوز یا تشدد کی طرف راغب کرنے کی وجہ سے ایسا بین کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی کوئی ویڈیوز یا کوئی ایسی مواد آپ کی طرف سے وہاں جاتا ہے کہ جو وہ آپ کو معترض کی؟ پہلی بات تو یہ ہے معذرت کے ساتھ، یہ کون ہوتے ہیں کسی کو پرتشدد کہنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں کسی کو دہشت گرد کرنے والے؟ یہ انگریزوں کا بنا ہوا ہے نا، مغرب کا بنا ہوا ہے نا۔ کم ظلم کیا ہے انہوں نے فلسطین میں، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ آپ فلسطین کا نام لکھیں تو آپ وہاں پہ بھی بینڈ ہو جاتے ہیں، آپ فلسطین کا جھنڈا دکھائیں تو وہاں بینڈ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ وہاں فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ دکھائیں تو آپ بینڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ظلم کو دکھائیں تو وہ وہاں پر بھی آپ پر پابندی ہو۔ تو یہ ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہمارے اس مین میڈیا سے ہمیں نہیں دکھایا جاتا، ہمیں سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ہمارے پاس اپنے اور کوئی وسائل اور کوئی ذرائع نہیں ہے۔ ان کی مرضی، ان کے اپنی مرضی کے مطابق جو شرائط لگائے، جس طرح کی شرائط لگائے، اور پھر ان سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلط چیز ہم نے پر لگائی ہے، مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا فورم ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے کہ آپ کی عدالتیں، آپ کا کوئی نظام ایسا ہے کہ آپ کو پر انہوں نے پابندی لگائی ہے تو غلط لگائی ہے۔ آپ کس کو بتائیں گے، کیسے بتائیں گے؟ یہ تو ظالم ہے، یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، مسلمانوں کی بات ہو۔ اس کو وہ ظلم بتائیں گے، ظلم ٹھہرائیں گے، اور ظلم اور دہشت گرد اور غلط طریقے سے بتائیں گے۔ یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور اسی بنا پر مسلمانوں پر یہ ظلم کرتے ہیں، پھر قوم کو، دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اسرائیل سے بڑھ کر دہشت گرد کون ہے اس وقت؟ اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، لاکھوں لوگ زخمی ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، ابھی بھی ظلم جاری ہے۔ تو یہ کیسا سوشل میڈیا ہے؟ ہم اس کو کیا مانیں اور اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ اسرائیل کو تو چلائے اور پاکستان کے ایک پرامن تحریک لبیک پاکستان پر یہ پابندی لگائے؟ مفتی صاحب، پاکستان ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست ہے، آپ اس میں ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، آپ نے اپنی سرگرمی، اپنی سیاسی قوت کا اظہار تحریک ناموس رسالت کے تحفظ سے کیا، آپ مرکزی دھارے کی سیاست میں شامل ہو گئے۔ آپ کے پاس کیا منشور ہے کہ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ اس ملک کے عام شہری کو کیا سہولیات دے سکیں گے؟ صحت، طب، ہیلتھ،
داخلہ کے شعبے میں کیا آپ کے پاس ایسے اقدامات ہیں جو آپ بروئے کار لانا چاہیں گے؟ جی ٹھیک سوال کیا ہے. ایک تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، یہ جو اتنا مفلوج نظام ہے، یعنی دیکھیں یہ سوال جو آپ نے کیا کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پیچھے قوم نے کیا دیا ہے، پچھلی سیاسی جماعتوں نے کیا دیا ہے. انشاءاللہ یہ جو ابھی صحت کا جو معاملہ ہے، اس سے تو بہتر ہم دیں گے. یہ جو ایجوکیشن کا ابھی کا جو نظام ہے مفلوج پڑا ہوا ہے 76 سالوں سے جو حال ہے، اس سے تو ہم بہتر انشاءاللہ ایجوکیشن بھی دیں گے. یہ جو نظام ٹوٹا پوٹا ہے، انشاءاللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم اچھا نظام لا کر دیں گے اور بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس نظام میں فلاح ہے، اور وہ نظام میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا نظام ہوگا. اور وہ نظام کوئی ایسا نظام نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو نظام دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ آج کل ہمارا سوچ غلط بنا دیا گیا کہ کہاں تک کے ادھر تک وہاں. انشاءاللہ یہ ٹوٹے پوٹے نظام سے تو بہت اعلیٰ نظام ہم لا کے دیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب، پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاستی مملکت عالمی طور پہ کچھ قرضوں کے بھی گرداب میں ہے. حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک اس پالیسی کو مانیٹر بھی کرتا ہے. آپ کے قائد مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے کہا کرتے تھے کہ ہم صرف اصل واپس کریں گے، سود نہیں دیں گے. اگر آپ کو یہ حکومت مل جاتی ہے تو کیا آپ بھی اسی بیان کے مطابق اپنی پالیسی ترتیب دیں گے اور عالمی قرضوں اور عالمی اداروں کو کہہ دیں گے کہ ہم سود نہیں دیں گے، اس کے تحت معاہدے ہوئے ہم سے اصل لے لیجئے؟ اس کے علاوہ علاج ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی لا کے بتائے مجھے اس کے علاوہ آپ کا کوئی حل ہو، یہی حل ہے. یعنی کہ قرضہ بالکل یہ آپ حل ہے. واپس کریں گے لیکن سود نہیں دیں گے، نہیں دے. جس کا عالمی اداروں سے معاہدہ ہے پاکستان کا. جنہوں نے معاہدہ کیا، جنہوں نے کھایا، ان سے لے لیں، ان کی جائیداد ضبط کریں، ان کو لے جائیں، اپنے پاس لے جائیں، جو سزائیں دینے ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. ہم کیوں دیں؟ آپ نے کھایا، اس نے کھایا، میں نے کھایا ہے، کس نے کھایا ہے؟ جنہوں نے کھایا ان کو حوالے کر دیں گے. ان کو لے جائیں، یہ ظالموں کو، جنہوں نے لیا، جس نے لیا، جس کے اقتدار میں ہوا، وہ اپنے حساب دیں. باقی اس کے علاوہ حل نہیں ہے. یہ آپ سمجھے کہ یہ ایسی لایانی باتیں ہیں اور ایسے رف میں باتیں کر لی. حقیقت ہے یہی حل ہے. جب ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حل بتایا نا، لوگوں نے بولا یار یہ تو ایک جذباتی بات کی ہے انہوں نے. اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے پاکستان میں اس قرضوں کو ختم کرنے کا تو بتایا جائے. نہیں ہے، ہوتا تو اب تک پیش کیا جاتا اور اس پہ عمل کیا جاتا اور اس پر ہی کارآمد ہوتے اور قرض ختم ہوتے. نہیں ہے حل یہی ہے اس کا. آپ ایک بڑی تعداد عوام کی اپنے ساتھ نوجوانوں کی رکھتے ہیں، اور نوجوانوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کیا کوئی آپ کا شعبہ ایسا بھی ہے جو کہ مستورات یعنی کہ خواتین پہ کام کر رہا ہے اور ان کی تربیت سازی، ان کی سیاسی ذہن سازی پہ کام کر رہا ہے؟ جی الحمدللہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے خواتین ونگ ہمارا موجود ہے پورے پاکستان میں. جیسے ہماری باڈیاں موجود ہیں ضلع کے لحاظ سے، پی ایس کے لحاظ سے، اسی طرح ہمارے نیچے تک کے باڈی خواتین کے حوالے سے بھی موجود ہے اور وہ ورک بھی کر رہے ہیں. آپ کی جد و جہد دیگر اہل سنت کی کام کرنے والی سیاسی و مذہبی جماعتوں سے کس طرح مختلف ہے، جبکہ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت پہ ان کا مرنا مٹنا ہے، لوگوں میں اچھی بات پہنچانا، تبلیغ کرنا اور اہل سنت کے حقوق کی جد و جہد کرنا؟ آپ کے پاس وہ کیا انفرادیت ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ بات کریں گے کہ جو ہمارے نظریے سے متفق ہے بس ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. ہم کم اور زیادہ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. جو بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی دین کی بات کر رہے ہیں، جو بھی پیارے حبیب علیہ السلام کے ختم نبوت کی بات کرے، جو بھی اسلام کی بات کرے، اس میں ہم کم زیادہ تولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، برابر ہے، سب کی خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. موجودہ انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. کئی ماؤں نے اپنے لال اس ملک پہ قربان کر دیے اور ہمارے ملک کی لاج بچا لی. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہم اپنے افواج پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے مودی کو اور مودی کے یاروں کو جواب دیا، بالکل تاریخی جواب ہے، بہت بہترین جواب دیا. اور یہی بات ہمارے قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بتا چکے ہیں. آپ نے یہی حل دیا تھا کہ انڈیا کو جواب دو.
یہ انڈیا بھی تمہارے قدموں میں ہوگا اور ٹرمپ بھی تمہارے قدموں میں ہوگا. ایک جواب دیا، سینکڑوں میں قدموں میں آئے کہ نہیں آئے؟ یہی درس دیا تھا ہمیں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو گھوڑے سنبھالے ہیں نا، یہ گھوڑے آپ میزائلوں کو آپ فرما دیں کہ یہ میزائل جو ہم نے رکھے ہیں چلائیں ان کو سجاوٹ کے لیے نہ رکھیں، چلائیں ان کو. اب بھی چلانے کا آپ چلائیں گے فوراً یہ انڈیا اور یہ ٹرمپ آپ کے قدموں میں ہوگا. کیسے ٹرمپ بھی بھاگا نہیں بھاگا، مودی بھی بھاگا نہیں بھاگا، کیسے آگے قدموں میں؟ اسلام ایک قدم بڑھانے کا نام ہے، جرت اور بہادری کا نام ہے، صرف اسلحہ جمع کرنے کا نام نہیں ہے. جب آپ اس جرت و بہادری کے ساتھ جب اٹھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آتی ہے. آپ یہ تمام عوامل میں رب کی مدد شامل ہے، اور رب کی مدد کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی ذریعہ نظر آتا ہے، اور وہ سبب اور ذریعہ آپ کو نظر آیا. کتنا زور لگایا انڈیا نے، حملے پہ حملہ کرتا رہا، مگر جب اسلام نے، دین نے، پاکستانیوں نے، ہماری افواج نے جس طریقے سے جواب دیا وہ منہ توڑ جواب تھا، اور ہمارے فضائیہ نے، جو فضائیہ کے جوانوں نے جس طریقے سے جواب دیا اور جیسے دفاع کیا اور جیسے ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ تو بالکل تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. مفتی صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ نے بجلی کے فراہمی کے حوالے سے متحرک اداروں پہ کچھ بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کو شدید تحفظات ہے. کراچی کے کچھ دیگر مسائل بھی ہیں جس پہ پانی کا مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈمپر ٹینکر کے حوالے سے کچھ افواہ تھی، اور لوگوں کے ساتھ بے روزگاری اور برآمدی کا بھی ایک بڑا مسئلہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنے میں آتا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا استاذ ہے، یا آپ نے کیا عملی جدوجہد کی کراچی کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے طلحہ بھائی، پھر میں اسی بات کو دہراتا ہوں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے. قوم تک کیسے بات پہنچتی ہے؟ آپ کی میڈیا کے ذریعے سے. ہم نے ڈمپر پر کے جو معاملات تھے اس پر خلاف بھی ہم نے آوازیں اٹھائی ہیں، شاید میری تحریریں آپ تک آئی ہوں گی. اسی طریقے سے جو پانی کا مسئلہ ہے، اسی طرح گٹر نالوں کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے باقی مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں. ہم ہر بات پر آواز اٹھاتے ہیں، ایک اپنی قوم کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے ہم پہنچتے بھی ہیں، ہم اظہار بھی کرتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ ہماری میڈیا ہم تک جو ہم کر سکتے ہیں، جہاں تک قوم کو بتا سکتے ہیں وہ تو ہم بتا دیتے ہیں. اور باقی رہے گی مکمل میڈیا میں جو چیزیں نظر آنی چاہیے. مثلا ایک بندہ اگر 10 دن کے بعد باہر نکل کر کسی بات کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کو میڈیا میں جب کوریج ملتا ہے تو قوم سمجھتی ہے کہ یہ بندہ نظر آ گیا. اور جو بندہ 24 گھنٹے ہی روڈوں پر اور دائیں بائیں قوم کے مسائل اور چیزوں کو دیکھ رہا ہو، کوریج کر رہا ہو اور ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھا رہا ہو، تو وہ جہاں تک ہماری میڈیا کی رسائی ہے وہاں تک تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے. وگرنہ باقی چیزوں کے لیے تو ہم وہی درخواست کریں گے کہ آپ قوم کی آواز، جو ہماری آواز قوم کے لیے بنتی ہے، اس کے لیے آپ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیں، اور انشاءاللہ قوم کی چیزیں درست ہوں گی، اور قوم کے لیے انشاءاللہ اچھائی کی راہ واضح ہوں گے، کیونکہ ہم حق بات، سچ بات، سیدھی بات اور صحیح بات کرتے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول اور عوام کی خدمت کے لیے ہم جو ہے نا جس طریقے سے نکلتے ہیں، اور سچی بات میں طاقت بھی ہے، اور سچی بات میں صلاحیت بھی ہے کہ وہ اپنا کام باتوں سے نہیں بلکہ عملی جامہ اس کو پہنایا جائے. اس میں ہم آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں. درخواست ہے آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، قوم کی آواز بنیں. مفتی قاسم فقری صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے ایک عام ناظر کو یہ تاثر ملتا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے اٹھنے والی ہر آواز اپنے اندر ایک بات رکھتی ہے، اور ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ بھی تحریک لبیک پاکستان زندہ آواز بن کے موجود ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ناظرین کے لیے سوال چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جب ناموس رسالت کی بات ہو اور تحریک ناموس رسالت پہ مر مٹنے کی بات ہو تو لوگوں کے لیے مشکلات اور تکالیف سے بھی اجتناب ضروری ہے. اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا. ہم اپنے معزز مہمان کے بے حد شکر گزار ہیں جو اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے لیے تشریف لائے. ہم امید کریں گے کہ ہماری اگلی نشستوں کے اندر بھی آپ ہمارے محفل میں ساتھ رہیں گے. ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہماری یوٹیوب چینل پوڈکاسٹ ایٹ 5 کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے تاثرات سے ہمیں مطلع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں مزید یہ بتائیں کہ ہم اس پروگرام کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اپنے میزبان طلحہ انور کو اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ ملک پاکستان کی خاطر متحد رہیں،
ایک رہیں اور اکٹھے رہیں، کیونکہ ملک ہی ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے۔ پاکستان کا ایک ہونا اور پاکستان کی خاطر مر مٹنا ہمارا جذبہ ایمانی بھی ہے اور ہمارا مکمل جدوجہدی احسان بھی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔